कहाँ से आ रही हो इस वक्त? टाइम देखा है तुमने? वो जैसे घर के अंदर दाखिल हुई खाला भी जैसे फट पड़ी। खाला भी क्या हो गया है? आप ही तो कहती हैं कि शादी तो कैद है। मैंने सोचा आखिरी शाम खूब आज़ादी से मज़े कर लिए जाएं। वही गहरा सांस लेते हुए सामने सोफे पर ढेर हो गई। तुम्हें इस शाम इस रात की अहमियत का एहसास है, पर कहाँ होगा? अम्मा बाबा ने कुछ भी तो नहीं बताया। पता नहीं किस जंगल में पली बड़ी हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वो न जाने क्यों चुभी हुई नज़रों से इसके सरापे का जायज़ा ले रही थी। ऐमन को खासा नागवार सा गुजरा। प्लीज़ खाला भी, आपसे कह चुकी हूँ कि मामा पापा के बारे में इस तरह मत कहा करें। मैं जो हूँ जैसी हूँ बस ठीक हूँ, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वो रूखेपन से बोली। हाँ हाँ, मुझे ज़रूरत क्या है फ़िक्र करने की, बीच की रात ही तो है। वो एक कदम सर झटक कर बोली। वैसे पूछ सकती हूँ आ कहाँ से रही हो? अपना फ़ोन भी शायद तुमने बंद कर रखा था। पहले शहरियार का फ़ोन आया कि वो आ रहा है। मैंने कहा कि तुम घर में नहीं हो तो मैं फ़ोन करके साथ ले आए, तो वो तुम्हारा नंबर मिलाता रहा कई बार। आखिर थक कर इसने कह दिया कि तुमसे तो बात नहीं हो सकी, वो नहीं आ सकेगा। कैसा बुझा हुआ अंदाज़ था इसका, मेरा तो दिल ही डूब गया। ऊपर से तुम गई बीबी, कुछ मुझे भी बता कर जाया करो, किस चक्कर में कहाँ जाती हो? मैं भी ज़रा अपने जी को संभाले रखूँ। वो बोली तो बोलती ही चली गई। उनके अंदाज भी ख़ास से उखड़े हुए थे, जैसे बात ख़त्म करते ही चल देंगी। ऐमन को एहसास हुआ कि उनकी आज तुम्हारी मेहंदी है कि रट में उनकी कैसी खुशी थी, जो इसने फजूल इधर उधर फिर कर उनसे छीन ली। तो उनके ये उखड़े अंदाज बेजा तो नहीं थे। वो खफा उकर गए थे, इन्हीं को मनाने गई थी। वो धीरे से बोली। कौन? वो मुआ गोल्डी? वो एक कदम चौंक कर बोली तो इसने इस बात में सर हिला दिया। मेरे खुदा लड़की, तुझे कुछ शर्म हया है? शादी से एक रात पहले जो यूँ गैर मर्दों के साथ अकेले में मिली थी ना उससे। वो तेज़ी से बोली। न जाने कैसे इसका सर एक बार फिर इस बात में हिल गया। कोई ख्याल नहीं तुम्हें? महरम ना महरम का एहसास तो माँ बाप ने दिलाया ही नहीं। अभी कुछ सोच लेती, चंद घंटे ही तो हैं, मैं सब्र कर लूँ। यूँ इस जनान ने मर्द से अकेले मिलने, बीबी आग का खेल होता ही है। तुम बच्चा बनी इस आग से खेले जा रही हो, लग गई ना दामन को तो दुनिया के समंदर भी इस आग की जलन को नहीं मिटा सकेंगे। तन्हाई में एक मर्द, एक औरत और तीसरा इनका साथी शैतान। आग लगने में फिर क्या कसर रह जाती है? इसी से बचाने के लिए तो 100 जतन किए और शादी की नौबत आई। यूँ अकेली मारी मारी फिरोगी तो इस आग की लपेट में आकर ही रहोगी। समझ अकल तो है नहीं तुम्हें ज़रा भी। इसके बावजूद इस आग में वो आते आते तो बची। इनकी बातें समझ में ना आने के बावजूद इन बातों का सारा मफहूम इसकी समझ में आ गया था। जब गोल्डी ने इसे धक्का दिया, फिर वो इसकी शर्ट के कॉलर से चिमट कर संभली और दूसरी बार इसने शरारत में फिर इसे गिराना चाहा। और इस आग के शरारे कैसे इसके चार जानिब उड़े थे। और गोल्डी, वो तो जैसे पागल हो गया था। वो ख़ुद को इसके हिसार से निकाल नहीं पा रही थी। हाँ, वो आग ही तो थी जो इसे इन कमज़ोर लम्हात में जलाने जा रही थी। और अचानक किसी के कदमों की आहट से वो दोनों इन कमज़ोर बेखुद लम्हात के हिसार से निकले थे। गोल्डी नहीं, सिर्फ वो। और वो कैसे दीवाना वार इसकी बाजों के हल्के से निकल कर गिरती पड़ती फिसलती इस तारीक झुंड से बाहर निकली थी। इसने कनखियों से खाला भी की तरफ देखा। अगर मैं इन्हें सब बता दूं तो ये कभी भी नहीं मानेगी कि मैं वाकई बच कर आई हूँ। इस आग की लपटों से, इसके खौफनाक शोलों से वो गोल्डी से नाराज़ हो गई थी और वो इसे मनाने की खातिर खामखा इससे लिपटे जा रहा था। और पहली बार इसे गोल्डी की इतनी कुर्बत से वहशत हुई थी। इसके मुंह से आती हो बेर की गंदी बो और इसकी नशीली आंखें, राल टपकाता मुंह, लटके हुए होंठ, और वो इससे परे हटने और इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश में हलकान हो गई थी। इसने चोर नज़रों से उधर देखा जहाँ भी खाला भी बैठी थी। उनका सोफ़ा खाली था। खाला भी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं ही कमा कर लूँ, ज़रूर अपना ही कोई बड़ा नुकसान करवा बैठती। शायद आज तो आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया, वरना। वो भीगती आंखों के साथ सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाकर सोचने लगी। शहरियार अहमद, आपको बाइवस 5 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त हक महर के साथ ऐमन ताहिर कबूल है? तीसरी बार गहरा सांस लेते हुए इसने इस बात में सर हिला दिया। इसके लब नहीं हिल सके थे। ये धांधली भी ऐन वक्त पर खाला भी ने की थी। निकाह से महज 15 मिनट पहले इसे अलहदगी में ले जाकर कहने लगी कि हमारे यहाँ हक महर रुतबे के मुताबिक तय किया जाता है और ऐमन का स्टेटस तुम्हारे सामने, फिर इसका जो कुछ भी है वो थोड़ी देर में तुम्हारा होने वाला है, फिर काहे की परेशानी। और वो इस जाल में फंस भी गया। थोड़ा हिचकिचा कर मुतज़ब्ज़ब हाँ नहीं के बीच डोलते इसे हामी भरनी ही पड़ी कि बहुत सोचने गौर व खौस करने का टाइम नहीं था। मौलवी साहब आ चुके थे
اور اس کے باراتی رضوان سمیت 2 ہاسٹل فیلو، ایک اس کے باس کے پی اے اور 2 دوسرے کلیگ اندر بیٹھے تھے۔ گولڈی اور بنٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھے، جبکہ 2-3 اس کے اور فرینڈس بھی تھے، یا پھر ساتھ والے قریشی صاحب اور ان کی مسز تھیں۔ وہ تو پہلی رات بھر کشمکش میں رہا تھا، اور اب یہ 5 لاکھ روپے کا حق مہر، اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے اتنی بڑی رقم کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی، کو جا کے رسماً ہی صحیح کسی دوسرے کو دینے کا اقرار کر لینا۔ اس کے دستخط کرتے ہی سب خالہ بھی کو مبارکباد دینے لگے، اور وہ بمشکل اپنے چہرے پر ایک خجل سی مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ایمن سے ایجاب و قبول کا مرحلہ پہلے طے کیا جا چکا تھا۔ یار، اتنا زیادہ حق مہر، وہ بھی تو نے اپنی خوشی سے طے کیا ہے۔ میں پانی کے بڑے بڑے گھونٹ بھی بھروں تو بھی اتنی بڑی ہڈی میرے حلق سے نہیں اتر سکتی۔ تم اتنے دیالو، نہ اس جنم میں نہ آئندہ 100 جنموں میں ہو سکتے ہو، اتنا تو مجھے پتہ ہے۔ کم بخت رضوان، مبارکباد دینے کے بہانے اس کے گلے سے کیا لگا، پچھلے 7 منٹ سے پکتی گرم گرم کھچڑی اپنے دماغ کی اس کے کان میں اونڈیل گیا۔ میری مسز کا سٹیٹس بھی تو دیکھو، اس نے مسکراہٹ اور گہری کرتے ہوئے ذرا اکڑ کے کہا۔ سٹیٹس؟ چلو، باقی کے لوگ فرداً اس سے ملتے ہوئے مبارکباد دینے لگے، تو رات سے لے کر اب تک کے وقت کے دوران پہلی بار اس نے گھٹن اور کھچاؤ سے آزاد ایک طمانیت بھری سانس لیا تھا۔ جو بھی، جیسے بھی، جس طرح بھی، بالآخر اپنی تقدیر خود بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بالآخر اس شارٹ کٹ کے ذریعے خوابوں کی اس دنیا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا جس نے برسوں سے اس کی نیندوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک خوشحال، خوشیوں بھری بلکہ نوٹوں سے ہری بھری پرکشش زندگی کا خواب۔ اس کے بعد جتنی دیر بھی اپنے احباب سے باتیں کرتا رہا، اس کے دلی جذبات، اس کے رنگ رنگ سے پھوٹتی خوشیوں کی کرنیں اس کے چہرے کی جگمگاہٹ میں اضافہ ہی کرتی رہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے، اس خدشے سے بے نیاز۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی شادی کے دن اتنی حسین لگو گی تو خدا کی قسم میں انہی پر 2 حرف بھیج کر صرف تمہاری ہی تمنا کرتا۔ معلوم نہیں کس وقت گولڈی اس کی سہیلیوں کے بیچ میں سے رستہ بنا کر یوں اس کے پہلو سے جڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ وہ ذرا سی بھی قسمس آتی تو اپنا توازن بگاڑتی تو اس کے آغوش میں ہی گر جاتی۔ اس نے ناگواری سے تھوڑا سا پرے کھسکنا چاہا۔ دوسری طرف للی گولڈی کے سٹائل میں اس سے جڑی بیٹھی تھی، اور وہ مسلسل اس کے کان میں گھسا بدبودار بھبوکوں کے ساتھ اپنے دل کی حسرتیں بیان کر رہا تھا۔ للی پلیز، ذرا خالہ بی کو تو بلانا۔ اس نے للی کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ جیسی للی وہاں سے اٹھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کی جگہ پر بیٹھ گئی، اور اس کی اس پھرتی کے نتیجے میں گولڈی اس کے زانوں پر کوہنی کے سہارے ٹکا تھا۔ اوفو، اس لڑکے کا دیوانہ پن دیکھو ذرا، ابھی جو ادھر اینی ہوتی تو شکر کرو کل رات دبئی چلی گئی۔ بنٹی نے گولڈی کو اس والہانہ انداز میں ایمن کے زانوں پر تھوڑی جما کے سے تکتے دیکھ کر سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ این اسی وقت خالہ بھی اندر داخل ہوئی، جب گولڈی اسی سٹائل میں نیم دراز اس کے سجے سنورے چہرے کو حسرت اور ہوس بھری نگاہوں سے خود بخود تکے جا رہا تھا۔ بہن جی، اندر کھانے کے کمرے میں کھانا لگوا دیا گیا ہے، چلیں آپ لوگ ادھر ہی۔ خالہ بھی نے اندر داخل ہوتے گولڈی کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور ذرا روکھے لہجے میں گولڈی کی ماں اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کا تو ٹائم نہیں ہے، ہمارے گھر تو خود گیسٹ آئے ہوئے ہیں، یہ تو بس ایما کی خاطر آنا پڑا، ہمیں پیاری جو بہت ہے، کھانا پھر صحیح۔ بنٹی، میرے خیال میں چلنا چاہیے۔ ان کی ممی نزاکت سے اپنی قیمتی ساڑھی اور نیم برہنہ بلاؤز دکھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ خالہ بی نے ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے بے اختیار دل میں لاحول پڑا۔ چلو بچے، تم ہی اٹھ کر کھا لو اور ذرا طریقے سے بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ پتہ نہیں کتنے خون کے گھونٹ پی کر انہوں نے اس نمونے کو مخاطب کیا تھا جس کا ذکر ان کے منہ پر کبھی اچھے الفاظ میں نہیں آیا تھا۔ سوری آنٹی، مجھے تو بھوک نہیں، یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں ایما سے اپنے دل کی بات تو کر لوں۔ وہ نظروں کا فوکس ایمن کے چہرے سے ہٹائے بغیر وارفتگی سے تکتے ہوئے بولا تو خالہ بھی کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ دولہا کو ادھر لا رہے ہیں، تم اپنے دل کی باتوں کو دل ہی میں کہیں گڑھا کھود کر دفن کر دو، اٹھو یہاں سے۔ اب کہ انہوں نے بنا کسی لحاظ کے اس کے آستین کھینچتے ہوئے باقاعدہ اٹھایا تو بدمزہ سا ہو کر سیدھا ہوا۔ بنٹی اور اس کی ماں نے گولڈی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ ایمن، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم میرے خوابوں کی رانی نہیں، بلکہ وہ جو میں ہر وقت گنگنایا کرتا تھا، میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو یوں ہی میری زبان پر چڑھا ہوا تھا، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہی ایک گانا میرے لبوں پر رہتا تھا۔ وہ گولڈی والے سٹائل میں اس کی طرف نیم دراز کوہنی کے بل لیٹا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔
اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک اس طرح سے دن رات یہی دہراتے سچ مچ میرے سپنوں کی رانی میرے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ تمہیں پہلی بار دیکھتی نہ جانے کیوں میرا دل تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا وہ شام جب تم نے مجھے اپنی گاڑی سے ٹکر ماری تھی؟ اور یار وہ کیا نزاکت تھی، ٹام بوائے جیسی، میرا نوٹ اکلوتا نوٹ اپنے جاگر کے نیچے دبانے کی۔ ایڈونچر تو جیسی تمہاری رگ رگ میں ہے۔ ویسے سچ کہو، یہ شادی، یہ ملن، یہ گھڑیاں تمہارے کسی ایڈونچر کا حصہ تو نہیں؟ اس نے ایمن کی نازک کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا خوشبوؤں بھرا سراپا اور مدہوش کرتا قیاس۔ شہریار کے حواس اپنا ضبط کھونے لگے۔ ایمن جو مسلسل نیچی نگاہیں کیے بیٹھی تھی، اس ہلکے سے جھٹکے کی تاب نہ لا سکی اور اگلی پل کسی بے جان مورت کی طرح شہریار پر آ گری۔ اوف، ایسا بھی کیا نشہ دیکھوں تو! اس نے ہنستے ہوئے ایمن کو سیدھا کیا، خوشبو میں لپٹا لطیف سا بوجھ اپنے شانے سے پرے سرکایا تو پیچھے کی طرف لڑک گئی۔ ہیں؟ اب کیوں واقعی چونکا؟ ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ ایمن جیسے سو رہی تھی، اس کی دونوں آنکھیں نیند کسی حالت میں بند تھیں۔ ایمن، ایمی، ایما ڈارلنگ، آر یو آل رائٹ؟ وہ ذرا سا پریشان ہو کر اس نے ایمن کی گال ہولے سے تھپ تھپائے، مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی۔ اوہ، یہ تو لگتا ہے بے ہوش ہے۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے دل کی دھڑکنیں نبض چیک کرتے ہوئے قیاس کیا۔ اب کیا کروں؟ ذرا پرے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے حواس باختہ سے سوچنے لگا۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں تو کھولو۔ خوشبو کی گٹھری بے حس پڑی تھی اور اس کے دل پر کوئی جیسے ہولے ہولے ضرب لگا رہا تھا۔ ایمن کا معصوم حسن اتنا قاتلانہ ہوگا کہ ذرا سا بناؤ سنگھار اسے کیا سے کیا بنا ڈالے گا، اور شہریار جو سمجھ رہا تھا وہ ایمن جیسی عام سی لڑکی سے کسی خاص مقصد کے لیے شادی کر رہا ہے، اور وہ مقصد کم از کم محبت تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور ناپسندیدگی۔ مگر ان فسوں خیز لمحات میں اسے اپنے خیالات اور ترجیحات کا جیسے اثر نو جائزہ لینا پڑ گیا۔ ایسے نو خیز سر قیامت خیز سراپے اور معصوم حسن سے کون پتھر دل متاثر نہیں ہوگا؟ محبت اور پسندیدگی تو بہت معمولی سے جذبات ہیں۔ ایمن تو کسی عاشق کو مجنوں بنا کر صحرا کی ریت پھانکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ میرا دل، میرا وجود اس لمحے پکار پکار کر اقرار کر رہا ہے، آئی لو یو ایمن، آئی ریئلی لو یو۔ شاید تمہارے بغیر میرا وجود اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ یک ٹک کسے دیکھتے ہوئے اقرار و ایجاب کیے جا رہا تھا، جن کے بارے میں اس سارے سلسلے کے دوران اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا پتہ اس رشتے میں اس کی مرضی نہ ہو؟ کچھ کھا تو نہیں لیا اس نے؟ یا پھر واقعی اپنے اس دوست سے جس سے کل شام درختوں کے جھنڈ میں بے چین سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا؟ دو قدم چل کر پھر اسے دیکھنے لگا، جو اپنے قیامت خیز حسن کو سجائے یوں تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی، جیسے نہ جانے کب کی سوئی ہو۔ کیا معلوم ان دونوں کے درمیان کیا چکر ہو اور معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہو۔ کل ان دونوں کی قربت سے مجھے اس پہلو پر بھی تو سوچنا چاہیے تھا، اور یہ بے ہوشی اسی چکر کا نتیجہ ہو تو میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ رسوائی اور یہ شرمندہ سی نوخیز محبت کی موت۔ اور یہ تو چاہے مجھے لات مار کر اسی طرح تو ان 5 لاکھ روپے کے حق مہر سے بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر میرا مقصد اس کا کیا ہوگا؟ اور یہ اتنی خوبصورت شاندار لڑکی جو میری بیوی قسمت سے بن گئی ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دوں؟ یوں ہی؟ ایمن آنکھیں کھولو، ایمن پلیز کچھ کہو تو صحیح ایمن۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے بے ہوش لیٹے ایمن کے گال تھپکے اور پھر تھک کر اسے دیکھا، دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اوئی اللہ، ایسا کیا کہہ ڈالا تم نے میری بچی سے؟ ابھی تو بھلی چنگی تھی ماں صدقے۔ خالہ جی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں بے سود لیٹے دیکھ کر الگ سے دہائی دی۔ ان کی بات پر شہریار اپنی جگہ کھڑے کھڑے شرمندہ ہو گیا۔ کچھ دیر ہلانے جھنجھوڑنے کی ناکام کوشش کے بعد پریشان سی ہو کر بولی، قریشی صاحب کی بہو ڈاکٹر ہے، میں اس کو بلا کر لاتی ہوں۔ اگر رات کی اس پہر وہ آ گئی تو؟ ہراساں سی اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو ایمن کو ہلایا، اٹھانے کے لیے آوازیں دی، پھر بڑی آہستگی سے اس کے ماتھے پر چمکتا ٹیکا جھومر اتارے اور چٹکی والی نازک سی نتھ اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور خود اس کے پاس ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا اسے، بے تحاشا کمزوری کے باعث بی پی لو ہو گیا۔ اس کی فاقہ کشی کب سے چل رہی ہے؟ قریشی صاحب کی بہو ایمن کا چیک اپ کرنے کے بعد سیدھا ہوتے ہوئے بولی تو خالہ بھی نے اللہ تیرا شکر ہے کا کلمہ ادا کیا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑے شہریار نے ایک طمانیت بھرا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ پرسوں رات سے صبح بھی منتیں کی، ناشتے کے نام پر ایک توست لیا کہ نہیں، دوپہر کو تیاری میں پتہ ہی نہیں چلا، شام کو کئی بار کہا لقمے منہ میں ڈالے، ایک نہیں، بس نہیں پکڑ رکھی تھی۔ کیا کرتی؟ ہائے میری بچی! خالہ بھی نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔
اسے بھی ہوش آ جاتا ہے، کوئی جوس وغیرہ پلائیں، تھوڑی دیر بعد کوئی لکوڈ دیں، صبح پھر ہلکی پھلکی غذا دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے میں انجیکشن لگا دیتی ہوں، کچھ بہتر فیل کرے گی یہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اپنے باکس کا جائزہ لینے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی اور بات تو نہیں؟ پتہ نہیں کیسے شہریار کے منہ سے پھسل گیا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ شہریار صاحب ابھی آپ کی شب عروسی بھی نہیں گزری تو کوئی اور کون سی بات ہوگی بھلا؟ معنی خیز انداز میں بولی۔ تو خالہ بھی پہلے تو ناسمجھی سے سنتی رہی، پھر جیسے سمجھ میں آ گیا تو ہنس پڑی۔ شہریار تو اتنا شرمندہ ہوا کہ ایک دم سے باہر ہی نکل گیا۔ وہ جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، مجھے ادھر ہی چل کر رہنا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک رات پہلے ان کا ولیمہ تھا، بلکہ چند گھنٹے پہلے ایک مناسب سے ہوٹل میں 2-4 دوست شہریار کے تھے اور ان کی فیملیز، جبکہ اس نے فواد اور للی کے سوا کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ خالہ بھی نے اسے گولڈی اور بنٹی کو بلانے سے منع کیا اور اس نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ وہ خود اندر سے کتنی محتاط ہو چکی ہے، چاہتے ہوئے بھی خالہ بھی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈنر کرتے ہی وہ دونوں تو چلے آئے تھے اور گھر آتے ہی چینج کرنے کے بعد ایمن نے یہ بحث چھیڑ دی جس سے شہریار آخری دم تک بچنا چاہ رہا تھا۔ ایمن کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو یار؟ وہ گھر نہیں ہے، بے حد پسماندہ کھنڈر ہے، بلکہ اب تو کرائے دار بھی ادھر رہنے کو تیار نہیں تھے، ان کی جانوں کو خطرہ تھا، بغیر بتائے خالی کر گئے۔ شہریار نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے ضد چاہ کر کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ گھر خالی ہے اور او مائی گاڈ ایمن، وہ گھر نہیں ہے، اینٹوں کا ڈھیر ہے، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو میری جان، مگر میں ایسا سستا نہیں، اسے ملبے کے ڈھیر تلے دفن ہونے کے لیے میں تمہیں لے جاؤں، قطعیت سے کہتے ہوئے اپنا سلیپنگ سوٹ اٹھائے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آج کی رات ادھر ہماری آخری رات ہے، یعنی پرسوں صبح خالہ بھی جاتے ہوئے اس گھر کی چابیاں قریشی انکل کو دے جائیں گے اور ہمیں کل رات یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ گویا شہریار صاحب کو منانے کے لیے میرے پاس 24 گھنٹے ہیں اور میں اس ناممکن کو ممکن بنا کر رہوں گی۔ میرا نام بھی ایمن ہے، مجھے خیرات میں 2-4 مہینے یا 2-4 راتیں نہیں چاہیے۔ اور جب میں اسے سب کچھ شادی سے پہلے بتا چکی ہوں تو پھر اس طرح ریئیکٹ کرنے کا کیا مطلب؟ میں نے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ گھر اور اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا بیلنس یا زر و جواہرات کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر 2 ٹوک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ حضرت کیوں انجان بنے جا رہے ہیں؟ وہ جلتی کوٹتی اٹھ کر اپنے الماری میں ٹنگے آخری 2 سوٹ بھی تہہ کرنے لگی۔ شہریار اندر آیا تو اس کا موڈ آف تھا، خاموشی سے ہینگر وارڈروب سے لٹکا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا ایمن اس کا خراب موڈ دیکھ کر فوراً اپنے رویے میں لچک پیدا کرتے ہوئے ضرور اس کے پاس آئے گی، جبکہ وہ بے نیاز سی بنی کپڑے طے کرنے کے بعد انہیں ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ پر پہلے بھی سب کچھ واضح کر چکی ہوں، بار بار صفائیاں پیش نہیں کروں گی اور نہ دہراؤں گی۔ کل صبح یا دوپہر میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے، آپ کو اپنا ضروری سامان جو بھی رکھنا ہو مجھے بتا دیں۔ ویسے تو آپ کا پیک سامان اسی طرح پڑا ہے، دوبارہ پیکنگ کی ضرورت ہی نہیں، میں یہ اپنے کپڑے اپنے سوٹ کیس میں رکھا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے باہر جانے لگی تھی کہ شہریار نے لپک کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب گھما ڈالا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اور بات سنو میری، میں نے تم سے شادی کی ہے، کوئی ڈیل نہیں جو یہ دھمکیاں اور تڑیاں دی جا رہی ہیں مجھے۔ کل رات تو تم نے بے ہوش ہو کر ہی برباد کر دی، اور آج یہ نئی پخ۔ اتنی تو مائی ڈیئر تم معصوم نہیں ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ شادی کا کیا مطلب ہے۔ وہ اب اسے ذرا دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ قدرت نے بشر کے اندر یہ سب سے بڑی کمزوری رکھی ہے، اسے معلوم تھا، اور اس کمزوری سے کب کوئی بڑا مقصد نکلوانا ہے اس کا بھی طریقہ اسے آتا تھا۔ سو ایمن کے بھاگنے کی ساری راہیں مسدود کرتے ہوئے اسے بیڈ تک گھسیٹ ہی لایا۔ اوکے، میں اس کا ٹرمپ کا مطلب سمجھنے کے لیے تیار ہوں، سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی، مگر آپ کو بھی میری بات ماننا ہوگی۔ کل ہم یہاں سے کس وقت جائیں گے مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ایمی مائی ڈارلنگ، کیوں مجھے ستا رہی ہو، تڑپا رہی ہو، بلکہ شاید میرے تڑپنے کا مزہ لے رہی ہو؟ شہریار نے اسی کمزوری کو ہتھیار بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شرط میں بتا چکی ہوں، تڑپانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس کی مزاحمت بھرپور تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں شہریار کے بڑھے ہوئے ہاتھ جھٹک کر اٹھ گئی۔ فوری طور پر تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پھینکے ہوئے ہتھیار کو کس طرح دوبارہ استعمال میں لائے۔ اچھا چلیں یوں کرتے ہیں، محض ایڈونچر کے طور پر، آپ کو معلوم ہے نا مجھے ایڈونچر سے کتنا لگاؤ ہے، ہم ایڈونچر کے طور پر چند دن وہاں چل کر رہتے ہیں۔ نہ آپ مجھے ضدی ہونے کا الزام دیں گے، نہ میں رنجیدہ رہوں گی۔ آپ میری بات نہیں مان رہے؟ کیا خیال ہے؟ دروازے پر پہنچ کر اس نے نیا آئیڈیا پیش کیا۔ یہ تو میں یہاں بیٹھ کر شرطیہ کہہ سکتا ہوں، تم 2 ہی منٹ کے بعد اس ایڈونچر سے ہاتھ اٹھا لو گی۔ اوکے، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟
جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خود ہی وہاں سے بھاگ آؤں گی۔ فوراً اسی کی بات کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بولی تو کچھ سوچنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جیتی میں ہارا، کل رات کو تمہیں ذرا اس ایڈونچر کا مزہ چکھانے لے جاؤں گا، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ رضامند ہوتے ہوئے بولا، ریئلی؟ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے ساتھ چمک اٹھی تھیں۔ اب تو آ جاؤ، 2 گھڑی بیٹھ کر اس غریب کا حال دل ہی سن لو۔ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی آتی ہوں، پہلے خالہ بھی کوئی خوشخبری تو سناؤں، کچھ چیزیں ضروری رکھ لوں۔ آپ سوئیے گا نہیں؟ میں بس ابھی آئی۔ وہ کسی تتلی کی طرح اٹھتے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ شہریار کوفت بھرے انداز میں سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ بالکل اینٹیک ہے یہ، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کرے گی، اور محترمہ کا سارا ایڈونچر تو کل رات ہی اڑن چھو ہو جائے گا۔ اور کل رات اور آج کتنا فرق ہوگا۔ چل یار شہریار، تھوڑے مزے کر لے۔ اے سی کی برفیلی ہوائیں، نرم لچکیلا بیڈ، سمندر کی لہروں کا سایہ، قالین اور خوشبودار فضائیں۔ عیش کر لے بھائی، کل کو کس نے دیکھا ہے؟ خود سے کہتے دھپ سے بیڈ پر اوندھا لیٹا، آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ معلوم نہیں یہ احمق کب واپس آئے گی۔ آ بھی جا، آ بھی جا میرے سپنوں کی رانی، کب آ تو گئی میری دسترس میں، کب آئے گی کب؟ وہ لبوں میں بڑبڑاتے ہوئے غنودگی میں چلا گیا۔ احمق ہو تم، 2-4 ہفتے صبر نہیں ہوتا تھا تم سے؟ 2-4 دن ہی صحیح، ایسا کون سا ماشاء اللہ لگا جا رہا تھا؟ ادھر اس فراڈین نے نہ جانے کس طرح یہ سب کچھ ہتھیایا۔ 2-4 سال بھی رہ لیتی تو موا چین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری خودداری نے یہیں آ کر ڈیرے ڈالنے تھے۔ دیکھ ایمن میری بیٹی، میری بات سن ذرا کان لگا کر۔ وہ بڑی خوشی سے خالہ بھی کو یہ سب بتانے آئی تھی، اور خالہ بھی تو سنتے ہی جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تھوڑا غصہ کرنے کے بعد اسے سمجھانے لگی، ابھی بڑا نازک تعلق ہے تم دونوں کے بیچ، نہ تم اس کے مزاج کو سمجھتی ہو، نہ تمہیں ٹھیک سے جانتا ہے۔ ابتدا ہے ابھی اس کچے دھاگے کے رشتے کی، ذرا اور 4 ماہ گزر جاتے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے، اور کیا پتہ اللہ مہربانی کر دیتا، یعنی چھپر پھاڑ کر دے دیتا دولت۔ وہ ان کی بات پر فوراً بول اٹھی، ارے نہیں گھامڑ، کیا پتہ تم دونوں کے بیچ تیسرے وجود کی آمد کا کوئی سلسلہ ہی بن جاتا۔ تیسرا کون؟ یو مین گولڈی؟ اس کا دھیان آج کل صرف گولڈی کی ہری اس فطرت کی طرف ہی چوکنا رہتا تھا۔ فوراً بولی، لعنت اس موئے زنانے پہ، ابھی تمہارے دماغ سے نکلا نہیں مردود؟ سیدھے لفظوں میں بتاؤں تجھے بے وقوف، تم دونوں کا کوئی بچہ آنے والا ہو جاتا تو؟ ہائے خالہ بھی، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خالہ کو امید تو ذرا بھی نہیں تھی کہ اس جیسی چکنے گھڑے پہ یہ بات کوئی اثر کرے گی، مگر وہ یکدم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، اس رشتے کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ کھلے لفظوں میں حقیقت بتا کر، جو تھوڑا تمہارے اپنے پاس ہے، کچھ حصے لیتی، دونوں مل جل کر مناسب سا گھر لے لیتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، جاب سے تو وہ لگا ہی ہے، اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ میرے مانو تو ابھی چھوڑ دو، خواہ بھڑک اٹھے گا۔ خالہ بھی اس کا کندھا دبا دبا کر اسے اپنے تئیں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور تو خالہ بھی، یہاں تو اس گھر میں ہی ایک گھڑی بھی نہیں رکوں گی، جو ایک دوسرے کی فطرت کھلنا ہوگی اسی موڑ پر کھلے گی۔ اچھا ہے کسی بچے کی زنجیر تو پیروں میں نہیں ہوگی کہ آدمی مجبور ہو جائے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں شہریار سے یہ بات منوائی ہوں، اور آپ کے ڈر کے برخلاف وہ ذرا بھی نہیں بھڑکے، بلکہ مان گئے ہیں، اور ہم چند دن وہاں چل کر رہ سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم میں چند دن ساری عمر وہیں رہنے کے لیے جا رہی ہوں، اور وہ اسے مجھ جیسی بگڑی ہوئی امیرزادے کا کوئی ایڈونچر سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ٹوٹا پھوٹا گھر دیکھ کر اگلے ہی دن بھاگ آؤں گی، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور خالہ بھی آخری بات، وہ سینے سے گہرا سانس خارج کرتے بولی، آپ نماز بھی پڑھتی ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں، یعنی نیک ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ خالہ بھی برا مان کر بولی، برائی نہیں، اچھائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کی دعا جلدی سنتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اپنے گھر جا کر بھی۔ ایک بدلی سی ایمن بولی تھی، کیا دعا کروں؟ وہ اس کی بات پر کچھ ہکلا کر بولی، اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیر ساری طاقت دے، سمٹنا برداشت کرنے کا، کسی بھی مشکل کو سہ جانے کا۔ وہ ان کے بوڑھے ابھری ہوئی ہری نیلی نسوں والے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل گیر لہجے میں بولی، ماں صدقے خالہ بھی قربان، اللہ نہ کرے میری بچی جو تجھ پر کوئی مشکل آئے، یا کبھی تجھے اپنی برداشت سے بڑھ کر کسی آزمائش سے گزرنا پڑے۔ خالہ بھی ہر دم سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے لبوں سے تیرے لیے دعا کرے گی، اللہ نے موقع دیا، دنیا داری کے جھنجھٹوں سے جان چھڑا کر تجھ سے ملنے آتی رہوں گی، میرا پتہ تو سنبھال لیا ہے نا؟ وہ رندھے گلے سے کہتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر رو پڑی، تو آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے۔
اس کا ماما پاپا کے بعد خالہ بھی کے سوا اور کون اپنا تھا جسے اس کی حالت کا صحیح علم تھا یا اس سے محض اس کی وجہ سے محبت تھی؟ بس تم بہادر رہنا جیسے اتنے سارے دنوں سے رہی ہو، رونا نہیں، گھبرانا بھی نہیں، اور جو مشکلیں پریشانیاں ہیں میری بچی تو وہ آدمی کو کندن ہی بنانے آتی ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا۔ خالہ بھی ہر پل تیرے لیے دعا کرتی رہے گی۔ چل جا، اب شہریار انتظار کر رہا ہوگا، کافی رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے زبردستی سے اٹھا کر کھڑا کیا تو چہرہ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، سست قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی۔ آہستگی سے دروازہ کھولا۔ زیرو پاور کی روشنی میں شہریار بیڈ پر کروٹ کے بل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ تو سو گئے، میرا انتظار بھی نہیں کیا، میں نے اتنی دیر تو نہیں لگائی، وہ افسردگی سے سوچتی ہوئی دھیرے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ چلو آج کی رات ہے، میں بھی آخری بار اچھی طرح اپنے اس گھر میں چل پھر لوں، اس کو آخری بار اچھی طرح محسوس کر لوں، جہاں سے مجھے کل ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ وہ خواب کے عالم میں چلتی ہوئی اپنے ماں باپ کے کمرے میں آ گئی۔ اسے لگا جیسے ماما بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے مہین سوتی لباس پہنے مسکراتے اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی پاپا اٹھ کر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ بے اختیار سے ہو کر اندر داخل ہوئی۔ ماما پاپا کیوں چھوڑ کر چلے گئے مجھے، کیوں؟ اچھا خالہ بھی، میں نے جو آپ سے بدتمیزیاں کی ہوں انہیں معاف کر دیجیے گا اور میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ جاتے ہوئے ان سے لپٹ کر بے اختیار کہنے لگی، میری بچی، میری جان، تو نے کیا بدتمیزی کرنی تھی مجھ سے؟ میں ہی ماں ہونے کا حق ادا نہ کر سکی، الٹا تجھ معصوم یتیم تنہا کا تانے مار مار کر جی جلاتی رہی۔ ہو سکے تو بوڑھی سٹھیائی ہوئی خالہ کو معاف کر دینا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی گلے شکوے کیے جا رہی تھی کہ شہریار نے بیزاری سے گاڑی کا ہارن بجایا۔ اچھا خالہ بھی، رات بھی کافی ہو گئی ہے، چلتی ہوں۔ صبح آپ جاتے ہوئے چابیاں قریشی صاحب کو دے جائیے گا، میں نے فون کر دیا تھا راشد صاحب کے پی اے کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور دونوں سوٹ کیس بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا جو میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ انہیں تاکید کرتی خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خالہ بھی روتے ہوئے افسردگی سے ہاتھ ہلانے لگی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ شہریار نے غصے میں گاڑی سٹارٹ کر دی اور دونوں انجان رستوں کی طرف چل پڑے۔ اماں، آج استاد نے مجھے بڑا مارا، مار مار کر میرا اور ننے کا حشر کر دیا، دونوں کو ورک شاپ سے چھٹا ہی دے دیا۔ ہم دونوں نے بھی آتے ہوئے لات مار کر بڑا ٹول باکس گرا دیا اور اسے ماں بہن کی پوری 16 گالیاں بھی دے کر آئے۔ وہ دیوار پر لگے ٹوٹے ہوئے شیشے جس کی سطح بالکل دھندلا چکی تھی، اس کے آگے کھڑا تیل لگے بالوں کو درمیان میں سے مانگ نکال کر دونوں سائڈوں پر لٹکائے ادھر ادھر جھلا رہا تھا۔ تیرا ستیہ ناس سلو، یہ تیری ورک شاپ ہے جو تو ایسے چھوڑ کر آیا ہے؟ کیسی منت و ترلوں سے اس ممتاز خان نے تجھے رکھا تھا، اور کچھ نہیں، 15 روپے دہاڑی تو دیتا تھا۔ پتہ تھا جب تجھے شام کو چولہا گھر میں تیرے ان 15 روپوں سے جلتا ہے تو پرے مرو، آج ساری بھوک کے نلکے کا پانی پیو اور میری جان کو روتے سو جاؤ۔ زاہدہ باجی، جن کا سر پہلی درد سے پھٹا جا رہا تھا، سر پر پیوند لگے پھٹے پرانے دوپٹے کی پٹی باندھے پہلے ہی کراہ رہی تھی۔ سلو کا یہ کارنامہ سن کر تو سر میں درد کی لہریں سی اٹھنے لگیں۔ اماں لعنت بھیجو ایسے 15 روپوں پر، کیا آتا تھا ان میں؟ بول، 1 کلو آٹا نہیں، 1 پاؤ دال نہیں، چھٹاک گھی نہیں، پاؤ بھر چینی نہیں، اور جو سارا دن میں جوتے لاتے پلک پانے ڈنڈے سلاخے کھاتا تھا وہ الگ، اور دے ماں بہن کی موٹی موٹی گالیاں وہ الگ۔ ایمانداری سے بولوں، ایک ذرا جو اس ممتاز نے مجھے کام سکھایا، اتنی مار تو میں نے پچھلے دونوں استادوں سے نہیں کھائی جتنی اس بدماش نے میری ہڈیاں سینکی ہیں۔ یہ آج مجھے نہ نکالتا نا تو ایمان سے میں خود 2 دن میں لات مار کے آتا اسے۔ یہ دیکھ میری قمیض اٹھا کر جو اس بنیے نے میرا حال کیا ہے۔ ماں کے سامنے ننگی پیٹ کر کے جھکا تو ایک بار تو زاہدہ کا دل بھی لرز کر رہ گیا۔ لال لال خون رنگ لکیریں، کہیں کہیں سے کھال بالکل ہی ادھڑی ہوئی اور ان سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ کیسی تکلیف ہو رہی ہوگی ان زخموں میں، ماں کا دل رو اٹھا۔ باقی جسم اب تجھے کیا دکھاؤں، بڑا سکھ ہے یہ ممتاز، چند سکوں کی خاطر اگلے کا لہو پینے والا، مردار کھانے والا۔ ہوا کیا تھا؟ وہی روز کا ڈرامہ۔ شیخ منظور کی گاڑی کا کوئی پرزہ غائب تھا، پہلے بکتا رہا کہ میں نے اور ننے نے چرا کر بیچ دیا۔ جب ہم انکار کرتے رہے، سچی بات ہے، ہم بھلا کوئی چور ہیں، ہم کیوں مانتے؟ لالچ دے رہا تھا، مان جاؤ 2 دن کی دہاڑی اکٹھے ہی دے دوں گا، ہمیں پتہ تھا ہمیں پھنسا رہا ہے۔ ذرا جو ہم نے اقرار کیا، اس نے مار مار کر ہمارا جو بھرتا بنانا ہے وہ الگ، اس پر اس پرزے کے ڈبل پیسے بھی ہم پر ڈال کر اگلے پورے مہینے کی دہاڑی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور تجھے کیا آتا ہے سوائے لڑائی جھگڑے گالم گلوچ کے؟ اب بتا کیا ہوگا؟
हाय अम्मा भूख। मुनिया जो भूख की वैसी ही कच्ची थी, अंदर आकर बेख्तियार बोल पड़ी। सुबह से कुत्तों की तरह दरवाज़ा दरवाज़ा मुंडेर घूम रही है। आकर 4 लिफाफे बना देती साथ, और कुछ नहीं, 10-20 रुपए मिल ही जाते। तुझे तो अपनी आवारा गर्दियों से ही फुर्सत नहीं। तो क्या करूं, इस शाही महल में आकर यहाँ कौन से खाने को कोई दाना मिल जाता है। बेगैरत बेहया, माँ के आगे ज़ुबान चलाती, हड हराम। खाने को चंगी चौखी, काम को पाँव मौत पड़े है तुझे नामुराद। अम्मा मेरी जान का स्यापा करो, इस लाडले को कुछ ना कहना जो मज़े से नौकरी को लात भी मार कर चलाया। काम से तो जान जाती है इसकी। उचक कुचक कर इधर उधर होती माँ का हर निशाना ख़ता करती रही। ज़ुबान अपने काबू में नहीं रख सकती। दफ़ा कर अम्मा, तू क्यों खून जलाती है। सल्लू ने लापरवाही से कहते चारपाई का रुख किया। हाय मैं मर गया। वो जो दीवार से सर टिका कर चारपाई पर लेटने ही लगा था, एक कराह के साथ उठ बैठा। छीली हुई कमर ने दुहाई दी थी। हाय मैं मर जाऊँ मेरा लाल। हाथ टोटे इस नामुराद के, कैसे बच्चे को रुई की तरह धुनक के रख दिया। कल जाऊँगी ज़रा इससे 2-2 हाथ करने। लावारिस समझ रखा था इसने। जाहिदा बाजी सल्लू की कराह पर तड़प कर रह गई। जाने दे अम्मा, इस हराम खोर के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद अच्छा खासा हिसाब बेबाक करके आया हूँ। आखिर लोग यूं ही तो मुझे सल्लू भाई नहीं कहते। वो सलमान खान के स्टाइल में बनाए हुए बालों को माथे पर दाएं बाएं हिलाते हुए स्टाइल से बोला। इसे पता था माँ कल जाकर इसकी मिन्नत करके इसे दोबारा वहाँ रखवा कर आएगी, फिर वही रोज़ का तशद्दुद। अम्मा कौसर खाला कह रही हैं हमारे तो खुद 2 दिन से आटा नहीं, तो कहाँ से दूँ आपको प्याली भर आटा। इसी वक्त जुगनू मिट्टी की पुरानी टूटे किनारों वाली खाली प्याली लिए चलाया। हाय हमारी किस्मत, आज मुँह सर का दर्द ऐसा उठा, सारा दिन 10 लिफाफे भी नहीं बन सके। 150 की नौबत आती, 4 पैसे आ जाने थे, वो भी नहीं। मैं अकेली जान क्या करूं। ज़ोर ज़ोर से पट्टी बंधे सर को दबाते हाय हाय करते हुए बोली। तो गहरी होती रात की स्याही को पहले से बीमार रोशनी वाला बल्ब उनके चेहरों को और भी बीमार और लाचार बना रहा था। चौखट के इधर खड़ी मुन्निया, चौखट के अंदर दीवार के साथ लगी कोको, चारपाई के किनारे टिका कमज़ोर लंबे से मुँह वाला सल्लू, और माँ के पास उखड़ी ईंटों वाले फर्श पर उखड़ो बैठा जुगनू। कमरे में खामोशी, गहरी गंभीर खामोशी छा गई। मुनिया ने सर उठाकर ऊपर ही ऊपर लकड़ी के रेलिंग वाले चौबारों बालकनियों को हसरत से देखा। सब घरों में न सही मगर बेशतर घरों में खाने पक्के थे, और इन खानों की मिली जुली खुशबू कभी कभी हवा के किसी हल्के झोंके के साथ आ ही जाती और इसकी भूख और भी चमका जाती। कमरे में हवा नापैद थी। कमरे की इकलौती खिड़की जो पिछली तरफ अम्मा बतूला के बरामदे में खुलती थी, इससे थोड़ी हवा आती जाती थी अगर खुली हो तो, वरना अम्मा बतूला चीख चीख कर लड़ना शुरू कर देती कि जाहिदा और इसके बच्चे मेरे घर की कनसोइयाँ लेते हैं इस खिड़की से हवा के बहाने। आए दिन तो अम्मा बतूला का अपनी दोनों बहुओं से भी खूब झगड़ा चलता था। और ये ख़ानदान किस कदर झगड़ालू और लड़ाका था। कटड़ी के बड़े बड़े लड़के मर्दो जन इस घर की हवा से भी दूर भागते थे। सो जाहिदा खिड़की खोलने ही नहीं देती थी। सिर्फ आधी रात के बाद जब वो नक चढ़ी लड़ाका बुढ़िया गहरी नींद में होती तो ज़रा हवा के लिए जाहिदा खिड़की खोल दिया करती, और सुबह दिन निकलने से ज़रा पहले चुपके से बंद भी कर देती, मगर अक्सर खिड़की बंद करने में देर हो जाती और बस। अम्मा भूख। जुगनू ने गुमसुम सर थामा। जाहिदा ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। जुगनू की आंखों में झपकते पानी, सूखे लब, मुंह के गड्ढे में उतरते रुखसार इसके गुस्से को शदीद रंज में बदल गए। जा बल्कि इस मामी से 10-15 रुपये उधार लिया, थोड़ा आटा नमक डालकर रोटी पका दूंगी। वो लजाजत से कुक्कू से बोली। हरगिज़ नहीं, पहले इनके 300 रुपये देने हैं, अब तो मेरी शक्ल देखते ही मारने को दौड़ती है। मैं तो नहीं जाऊँगी। कुक्कू ने तो फ़ौरन इनकार कर दिया। जा सल्लू, अपने चचा की दुकान से लिया, कहना पहले हिसाब में लिख ले, 2-4 दिनों में भिजवा दूंगी। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, जो मैं इस कसाई की दुकान के पास से भी गुजरूं। अम्मा जानी पूरे 900 रुपये का बिल है इसका। परसों मुझे धमकी दे रहा था, अगर इस महीने चुकता ना किया तो गुंडों को लेकर आएगा, खुद ही निकलवा लेंगे तुम्हारी अम्मा बाबा से। मैं तो इस लफंगे से अब कभी भी उधार लेने ना जाऊँ। सल्लू ने इनकार किया और चारपाई के एक तरफ करवट के बल लेटने की कोशिश करने लगा। कुछ खाने को मिले तो मैं कहीं लेट जाऊं, इधर किस कदर गर्मी है। दूसरे ही पल घबरा कर गर्मी से उठ बैठा था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मुनिया उचक कुचक कर लकड़ी की रेलिंग से नीचे देख रही थी, जहां अब गहरे अंधेरे में कहीं कहीं कमरों के दरवाज़ों खिड़कियों से आती रोशनी में इक्का दुक्का लोग ऊपर चढ़ते उतरते नजर आ रहे थे। 8 तो कब के बज चुके। इसे निग्गत खाला के घर स्टार प्लस का ड्रामा देखने जाना था।
پر خالہ نے سختی سے کہہ رکھا تھا 8 ساڑھے 8 کے درمیان ہمارا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، جس نے آنا ہوتا ہے 8:30 کے بعد ڈرامہ دیکھنے آئے۔ نگت خالہ کا گھر عین ان کے گھروں کے نیچے تھا اور ادھر سے چمچہ چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج ماسی نے چاول پکائے، کم وقت دانے گن گن کر تو پکاتی ہے مر کے، اس کا اپنا ٹبر ہی رچ جائے تو مجھے کیا دے گی؟ وہ اب تقریباً لٹکی ہوئی سوچ رہی تھی۔ چھلانگ لگا دے، ایک سے تو جان چھوٹے گی۔ سلو نے پیچھے سے آ کر اسے شانوں سے پکڑ کر نیچے اچھالنا چاہا تو اس کے منہ سے جو بلند و باغ چیخیں نکلیں، ارد گرد کے کمروں، کھڑکیوں، برآمدوں سے کئی چہرے خوفزدہ ہو کر جھانکنے لگے۔ سلو ماں کی گالیوں کی زد میں تھا۔ یہ کس کے لیے؟ زاہدہ باجی کے کوسنے، گالیاں قسمت کے رونے جاری تھے کہ سلو کی بند آواز پر ان کی تیز تیز چلتی زبان تھم سی گئی۔ اماں نے بھیجی ہے بریانی۔ نیچے نانا دین محمد کا نواسہ یوسف چاولوں کی بھری ہوئی پلیٹ لیے دروازے میں کھڑا تھا۔ سلو نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پلیٹ جھپٹ لی۔ یوسف نے لمحہ بھر کو زاہدہ باجی کی طرف دیکھا، کندھے اچکا کر واپس مڑ گیا۔ ادھر دے، میں کھاؤں گی، مجھے بھوک لگی ہے۔ منیا اپنا رونا دھونا بھول کر پلیٹ اس سے چھیننے لگی۔ ادھر لاؤ کمینو، دیکھنے تو مجھے ہے کیا؟ زاہدہ باجی اپنا تھل تھل کر لٹکے گوشت اور چربی والا جسم اٹھا کر بمشکل سیڑھی سے گز بھر اٹھیں اور پھر ناطاقتی کے سبب دوبارہ دھپ سے گر گئیں۔ منیا اور سلو زور آزمائی کے دوران مٹھیاں بھر بھر کر نوالے منہ میں ڈالے جا رہے تھے۔ دو مجھے بھی کتو، جگنوں نے پلیٹ چھیننے کی کوشش کی۔ ککو کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی پلیٹ تک ہاتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اماں، خراب چاول لگتے ہیں، یہ تینوں کھائے جا رہے ہیں۔ ککو کی سونگنے کی حس بڑی تیز تھی، پہلا نوالا منہ میں ڈالتی فوراً چلائی، نامرادو، برسات کا موسم ہے، خراب چیز کھاؤ گے تو خالی معدے الٹ پڑیں گے، دکھاؤ مجھے کیسے چاول ہے۔ وہ وہیں بیٹھی دہائی دے رہی تھی۔ ان کی دہائی سننے کی نہ کسی کو فرصت تھی نہ ضرورت۔ جگنوں کے منہ میں فقط 4 ہی لقمے گئے تھے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ منیا اور سلو مرغ کی ٹانگ کی اس ہڈی کو چھیننے کی تگ و دو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مارنے بھمبوڑنے سے گریز نہیں کر رہے تھے۔ چاولوں کے نیچے سے نکلنے والی خالی ہڈی، چھوڑ چھوڑ، تیری بوٹیاں کر دوں گی میں، پہلی سارے چاول ہڑپ کر گیا، اب ہڈی بھی لے گا، نہیں دوں گی۔ منیا کے بال 2 بار سلو نے اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ وہ زور زور سے چلائی بھی تھی مگر ہڈی پر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ منیا نے ہڈی مٹھی میں دبا کر سلو کی کمر پر ایک دھپ لگائی اور اس کا یہ وار کاری رہا۔ سلو کے منہ سے کربناک چیخ نکلی تھی اور منیا نے اتنی مہلت کو غنیمت جانا اور ہرنے کی طرح کلانچے بھرتی اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور آندھی طوفان کی طرح لکڑی کے پرانے پٹ بند کرتے ہوئے اس نے پھرتی سے چٹخنی چڑھا دی۔ کھول خبیث کی نانی، تیرا آج میں خون پی جاؤں گا، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے ہاتھ لگ ذرا۔ سلو نے اندھا دھن دروازے کو لاتے مکے ٹکرے مارتے ہوئے غصے کی وحشت سے چلا کر کہا۔ زاہدہ پھر سے دونوں ہاتھوں پر اپنا سر گرائے بے بس بیٹھی تھی، جبکہ جگنو روتے روتے آگے بڑھ کر نیچے گرے چاولوں کے دانے اکٹھے کر کے منہ میں ڈالنے لگا۔ گندی زمینیں جگنو، گندا فرش، ان کے پیروں کے نیچے آئے چاول مت کھا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ ککو نے دوبارہ اسے کندھے سے پکڑ کر کھینچنا چاہ، وہ اسی طرح فرش سے چاول اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈالتا رہا۔ اس کو اماں پٹا ڈال، ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی نامراد، خون کر دوں گا کسی روز اس کا۔ سلو اب دروازے کو ٹھڈے لاتے مار کر کچھ بے دم سا ہو گیا تھا۔ اس کو مارے گا تو جیل چلا جائے گا۔ جگنوں نے گھی اور چاولوں سے سنے ہاتھ زبان سے چاٹے اور پھر بولا، جیل چلا جاؤں گا تو اچھا ہے، اس مفت کی بےگار استاد کی مار سے تو جان چھوٹے گی، اور کچھ نہیں، جیل میں 2 وقت کی روٹی تو ملے گی۔ اس آزادی کے فاقوں سے جیل کی دال روٹی اچھی۔ وہ چارپائی اور راستے میں ہی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ اماں منیا سے کہو نہ دروازہ کھولے، ہم ادھر گرمی میں کیسے سوئیں گے؟ جگنو روحان سی آواز میں بولا۔ اس گھر کا اکلوتا سالوں پرانا پنکھا صرف اس اندرونی کمرے میں لگا تھا، جس کا دروازہ منیا مکفل کر کے بیٹھ گئی تھی۔ نہ وہ چنڈال میرے کہنے میں ہے نہ تم لوگ، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے سو جائے۔ اوف، گرمی، گھٹن۔ اماں، تم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ ایک ککو ہی تھی جسے کبھی کبھار ماں کا خیال آ ہی جایا کرتا تھا۔ تم لوگوں نے تو کھا لیا نا، ماں جائے جہنم میں، تم خود غرضوں کو کیا پرواہ؟ وہ ایک دم سلگ کر بولی، پیٹ تو اندر سے خالی ہو کر جیسے تختہ بن کر کمر سے جا لگا تھا۔ سوچا تھا سلو 10-20 لے آئے گا، کچھ وہ 1-2 درجن لفافے بنا لے گی، 10 روپے تو مل ہی جائیں گے۔ شام کو کلو 1.5 کلو آٹا یا تھوڑی دال آ جائے گی تو سب کھا لیں گے، مگر اب اور کل سلو بھی ورکشاپ نہیں جائے گا۔ فاقہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ زاہدہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس اندھیروں میں روشنی میں دہلیز کے کونے کھدروں سے جھانکتے کچھ چاولوں کے دانوں کو دیکھا۔
अम्मा सो जाओ ना, ऐसी अभी थोड़ी देर में खिड़की खोल दूंगी या वो कमीनी दरवाज़ा खोल देगी तो अंदर पंखे में चल कर लेट जाना। कुक्कू ने गहरी गनूदगी से ज़रा आंखें खोल कर माँ की तरफ करवट ली तो माँ को इस जाविये पर बैठे देखकर फ़ौरन बोली। जाहिदा ने हौले से अच्छा कह दिया और इसी तरह बैठी रही। रात गहरी हो चली थी जब वो लकड़ी के मोटे पायों वाली निवाड़ी मैली सी पीढ़ी से हाय हाय करती घुटनों को पकड़ती चूल्हे के ऊपर लगे गैस के लोहे के पाइप को खींचती बदिक्कत उठी। और इसका अगला सहारा वही बंद खिड़की का ताक था। इसी तरह झुके झुके ज़रा इसने ताक की तरफ कान लगाए, फिर आहिस्तगी से बोसीदा खिड़की के पट खोल दिए। बाहर भी हवा नहीं थी मगर जैसे अंदर की हब्स ज़्यादा गर्म घुटन को निकलने का रास्ता मिल गया। वो इसी तरह करमो जली झुकी झुकी हाँपती आँखों के सामने नाचते तारों को आंखें झपक झपक कर दूर भगाती दहलीज तक पहुँची थी और फिर वहीं गिर कर आसमां दरवाजे के पास ही ढेर हो गई। आसमान से उतरती रात की हल्की हल्की रोशनी में वो दहलीज के कोने खुदरों में उंगली डाल डाल कर चावल के दाने निकाल रही थी और इन्हें मुंह में रख रही थी। अम्मा, कुक्कू ने नींद में करवट लेकर खाली पीढ़ी की तरफ देखा। अम्मा अंधेरे में ज़मीन पर झुकी चौखट से दाना दाना चुनती नजर आई तो इसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। वो कोहनियों के बल ज़रा सी उठी, भूख से वहशत से बाउली होती माँ को देख रही थी। इसकी कोहनियों के सहारे गिर गए और आंखें गहरे पानियों से लबरेज हो गईं। अम्मा थोड़ी देर बाद किसी भारी भरकम जानवर की तरह ज़मीन पर घसीटती इसके पास पहुंची तो इसने ज़ोर से आंखें मींच लीं। अम्मा ने इसके पास रुक कर इसके चेहरे की तरफ देखा था, फिर जैसे मुतमईन से होकर सर से दुपट्टा उतारा, इसका गोला सा बनाकर सर के नीचे रख कर लेट गई। कुक्कू की आंखों से पानी की धारें बह रही थी जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने रास्ते में 2 बार पूछा। शहरयार ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी शहर के पोश इलाके, रौनक वाले बाज़ारों, रोशनियों से दमकती सड़कें, होटल्स और दुकानें पीछे छोड़ती आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ तो इतना लंबा सफ़र, कुछ शहरयार की पुरस्रार खामोशी। ऐमन का दिल घबराने लगा था। कहीं ये मुझसे नाराज़ था नहीं, किसी दूसरे शहर या कहीं और मार डालने को? नहीं, शक्ल से तो ऐसे जालिम नहीं लगते। तुम्हें शक्लों का क्या पता है ऐमन बीबी? तुमने तो आज तक सारी अच्छी प्यारी शक्लों को गलत ही पहचाना। ऐन वक्त पर आकर उनके अंदर से कैसे जालिम, कठोर, बेरहम इंसान निकले। ये तो फिर अभी चंद ही दिन हुए इस ताल्लुक आशनाई को। गाड़ी की रफ्तार कदरे कम हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा रश वाली सड़क थी। गाड़ियों और दूसरे यहाँ पैदल और साइकिलों पर आने जाने वालों का ज़्यादा रश था। अनजान सा इलाका, अनजान से लोग। वो इस शहर की रहने वाली थी मगर इन इलाकों की तरफ वो कभी भूले से भी या राह भटक कर भी नहीं आई थी। इसे मालूम था इस चौड़ी 2 रोया सड़क के आगे शहर के अंदरूने पसमानदा तरीन इलाके शुरू होते हैं, जिनसे आगे बदनाम ज़माना रेड लाइट एरिया। कहीं शहरियार का ताल्लुक रेड लाइट एरिया से तो नहीं? सुना इस इलाके की औरतों को बेटों की पैदाइश से नफरत होती है। वो इन्हें फिकवा देती हैं, बेच देती हैं, या उनके लड़के खुद ही कहीं भागकर अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। और शहरियार जिस तरह अपनी रूट्स के जिक्र से चिढ़ते हैं तो ये यकीनन इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब मुझे भी ऐसी किसी चुबारे यकीनन, तभी तो ये खाइफ थे इधर आने से। 100 बहाने घड़े थे उन्होंने। इसने तिरछी निगाहों से इसी तरह कस कर लब भींचे ड्राइविंग करते शहरियार को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था, नज़रें जैसे एक ही नुक्ते पर मरकूज़। ऐमन का दिल खौफ से धड़कने लगा। बाहर अब कुशादा सड़क की जगह तंग सी जैली सड़क थी, जिसके इर्द गिर्द फलों की रेढ़ियों और ठेलों वाले रात के आखिरी औकात में बचे खुचे फल को सस्ते तरीन नर्ख पर बेचने के लिए हलक फाड़ फाड़ कर आवाज़ें लगा रहे थे। गाड़ी अब शहर के तारीखी दरवाजे में दाखिल हो रही थी। इसका दिल कमज़ोर पत्ते की तरह लरसा। लोग कामकाज से फारिग होकर दिन भर के मशागिल मसरूफियात के बारे में बेफिक्री से तबसरे करते, गप्पे लगाते टोलियों की शक्ल में बाजार से गुजर रहे थे। गाड़ी अब एक कुशादा अहाते से गुजरकर तंग सड़क पर आ गई थी, जहां से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरने के बाद बमुश्किल एक आदमी के पैदल चलने की जगह बची थी। वो भी अगर बंद दुकानों के थड़ों पर बैठे रास्ता दे देते तो। रास्ता आगे तंग ही तंग होता चला जा रहा था। रात के 12 बजने को थे। ये शायद बज ही चुके थे, मगर लोग इसी तरह हशाश बशाश थे जैसे भी ताज़ा दम होकर उठे हों। इसीलिए तो कहते हैं कि इन इलाकों की रातें जागती हैं। ओ भाई साहब, आगे रास्ता तंग है, खुदाई भी हुई है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मेहरबानी फरमा कर ये इधर भट्ट साहब के अहाते में पार्क कर लें, वरना आगे जाकर फंस जाएंगे, रिवर्स भी नहीं हो सकेगी। बेतहाशा राह चलते हजूम में से एक शख्स ने गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए इन्हें खबरदार किया। शहरियार ने गाड़ी रोक कर गर्दन थोड़ी सी बाहर निकाल कर इर्द गिर्द देखा।
کس طرف ہے یہ احاطہ؟ اس نے بادل نخواستہ اس شخص سے پوچھا۔ یہ اس طرف، دائیں طرف چوک سے آگے لے جائیں، پہلے ہی ہاتھ دائیں طرف سے وہ جگہ۔ اس نے بڑے جوش سے رہنمائی کی۔ وہاں اچھی خاصی کھلی جگہ تھی، شاید اہل علاقہ اپنی گاڑیاں ادھر ہی پارک کرتے ہوں گے۔ شہریار گاڑی لاک کر کے صرف اسی کا چھوٹا سا بیگ لیے چلا آ رہا تھا۔ اسے کچھ الجھن سی ہوئی، باقی کا سامان نہیں لائے۔ اس کا ایک سوٹ کیس اور ایک شہریار کی ڈگی میں پڑا تھا۔ ابھی کافی پیدل چلنا ہے تو کیسے اٹھائیں گے؟ چہرے کے پتھریلے تاثرات کے برعکس اس کا لہجہ ہموار سا تھا۔ اس نے طمانینت بھرا سانس لیا اور اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اس کا اندازہ اسے جلدی ہو گیا کہ ان گلیوں میں پیدل چلنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ رش تو جو تھا سو تھا، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، تعمیراتی سامان، ریت، بجری، اینٹوں کے ڈھیر۔ سیوریج کا نظام ابھی تک انڈر گراؤنڈ نہیں ہوا تھا۔ 2 بار شہریار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ بہت قدم پیچھے اس سے چل رہی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سادہ ہلکی سی کڑھائی والا رات کی مناسبت سے ذرا گہرا پرپل شیڈ اور پلین جوتی پہننی تھی، ہلکی سی چین اور کانوں میں ٹاپس اور ایک انگوٹھی جو اسے شہریار نے پہنائی تھی، مگر اس کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ڈھیر و ڈھیر سامان آرائش لاد رکھا ہے اور ہر کسی کی نگاہیں اسی پر جمی ہیں۔ دل میں اپنی نزاکت اور شہریار کے غصے کو کوستی، خود کو سنبھالتی، اب کہ سارا دھیان صرف محتاط ہو کر چلنے میں لگاتی، وہ تھوڑا تیز ہوئی۔ حیران کن طور پر یہاں گلی اونچی ہوتی جا رہی تھی، جیسے کسی پہاڑی علاقے میں کوئی چڑھائی ہو۔ آ جاؤ، شہریار کی غراہٹ سی اس کے کانوں میں پڑی، اور کھمبے پر ٹمٹماتے بلب کی مدھم روشنی یا گھروں کی کھڑکیوں کے رنگین شیشوں سے چھن کر آتی مدھم چمک میں اس نے دیکھا وہ لکڑی کے ایسے اونچے، لمبے چوڑے، بھاری بھرکم دروازے کے آگے کھڑی ہے جیسے وہ کسی قلعے کا پھاٹک ہو۔ حیرت اور خوف اور تھوڑی پریشانی کی وجہ سے اگلا قدم اٹھانا ہی بھول گئی، جیسے وہ پچھلی صدیوں کے کسی گم لمحے میں موجود ہونے جا رہی ہو۔ آؤ بھی نا، شہریار نے کچھ ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اٹھا کر وہیں پٹک ڈالے گا اگر وہ آگے نہ بڑھی تو۔ اس نے جھجکتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ مقام حیرت، اس جناتی دروازے کے اندر ایک پوری بستی آباد تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ۔ دائیں بائیں محض کمروں پر مشتمل گھر تھے، پورے گھرانے ان میں رہائش پذیر لگ رہے تھے۔ وہ حیران سی دائیں بائیں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اف، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے گلے میں ڈالے اس چھوٹے سے دوپٹے کو پورے کا پورا ناک اور منہ کے آگے کس لیا۔